बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी और मैं आपको वेलकम कहता हूं पाकिस्तान पोलेमिक्स की आज की पॉडकास्ट में। आज हमारे मेहमान हैं जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब। सेनेटर साहब हमेशा हमें फोर फ्रंट पे नज़र आते हैं जब बात आती है मुज़ाहमत की। वो भले इनके अपने सियासी मुखालफिन की उनके जेल का मामला हो, उनकी रिहाई का मामला हो, वो उनकी सपोर्ट की बात हो तो हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। वो मिसिंग पर्सनस का मामला हो या हुकूमत के वो फैसले जो आवाम पे क़यामत बन के टूटते हैं उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत हो, सेनेटर साहब हमें हमेशा वहाँ पे फोर फ्रंट पे मौजूद नज़र आते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे पर्टिकुलरली जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, जो आवाम बराह रास्त भुगत रही है, बिजली के बिलों की सूरत में, फ्यूल की जो की प्राइसेस हैं उनकी सूरत में, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स ट्रांसजेंडर्स का मामला तो हमेशा ही ज़ेर बहस रहता है। हल्की सी बात उस पर भी करेंगे। लेट्स गेट गोइंग शैल वी। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई अंडरस्टैंड यू आर एक्सीडिंगली बिजी पर्सन। मुझे पता है कि आपने कितनी मुश्किल से वक्त निकाला है। ऑडियंस को शायद ना पता हो तो मैं तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मेरे लिए खुद ये एक एजाज़ है और जब आपकी तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र आती है तो मैं अल्लाह की तरफ से एक नेमत समझते हुए कोशिश करता हूँ कि उस ऑफ़र को कबूल करूँ। यू वेरी काइंड सर। अच्छा, वक्त हमारे पास बहुत कम है, सो लेट्स गेट गोइंग राइट। जो असल जो क्रक्स इशू का है, देखिए हुकूमत के गलत फ़ैसले होते रहते हैं जिसका कुछ ना कुछ असर आवाम पे पड़ता है, पूरी दुनिया में पड़ता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं देखा कि कुछ हुकूमत इस नहज पे लोगों को लेके आ जाए कि जहाँ पे हुकूमत मुतासर होती हुई नज़र नहीं आती। बदैर आई मीन वो लोग जो हुकूमत रन कर रहे हैं, लेकिन बराह रास्त उनको बाईपास करते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़ैसले IMF के हों या किसी और के हों, वो डायरेक्ट आवाम पे बिजली बन के गिर रहे हैं। आपका बहुत तजर्बा है सियासत में, बहुत तजर्बा है आपका पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आप घूमते भी हैं, पाकिस्तान में घूमते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। खुद मुझे पहली मरतबा जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बन रहे हैं इकॉनमी के, मैक्रो लेवल पर भी और माइक्रो लेवल, और इस वक्त तो माइक्रो लेवल पे बहुत एक शदीद किस्म के बहरानी कैफियत है, तो मुझे खुद पहली मरतबा इस पर बहुत सख्त तशवीश, और इस तशवीश में इजाफ़ा इसलिए भी हो रहा है कि जिन क्वार्टर्स ने, जिन सर्कल्स की तरफ से इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए और आवाम को इत्मीनान दिलाना चाहिए, आवाम की तकालीफ को रफ़ा करना चाहिए, वो बेहिस है और वो कोई स्टेप्स नहीं ले रहे। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर आप मैक्रो लेवल के ऊपर भी देख लें तो आपकी इकॉनमी वो नीचे जा रही है। इस वक्त 4,50,000 लोग 6 माह में पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, और ये हाई एजुकेटेड प्रोफेशनल्स ब्रेन हो रहा है। और उसके साथ आप देख लें कि डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है, पेट्रोल 300 क्रॉस कर चुका है, चीनी जो सरकारी नरखों में वो 90 रुपये फ़ी किलो है, वो इस वक्त डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। और इसी तरह किचन आइटम्स हैं, इसेंशियल्स हैं, अद्वियात मेडिसिन्स हैं, उनकी कीमतें, और फिर बिजली की कीमतें जो हैं वो तो इस वक्त सच्ची बात यह है कि डेथ वारंट और मौत के परवाने लोगों के लिए साबित हो रहे। और ये तो सितंबर में जो बिल आ रहे हैं वो तो जो मौजूदा बिल है इसके डबल है, हुकूमत ऐलान कर चुकी है। यानी इस वक्त 52 रुपये फ़ी यूनिट लोगों के पीछे बिल आए, और सितंबर में जो आ रहा है वो 90 रुपये फ़ी यूनिट लोगों के पीछे। एक 60 रुपये का फिगर भी तो फ्लोट करता है कि शायद 90 तक न जाए। 52 है, ठीक, एवरेज 52 है। और इस दफ़ा जो है वो 89 पॉइंट समथिंग, तकरीबन 90 यूनिट जो है वो लोगों के पीछे पिलाई है। तो ज़ाहिर ये तो आवाम की एक माशी कत्ल है। और 11 किस्म के टैक्सेस हैं बिजली के बिलों के अंदर। उन लोगों के ऊपर भी टैक्सेस हैं कि जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, जो माजूर हैं, बीवाएँ हैं, यतीम हैं, गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाली हैं, और जिनके परवरिश की ज़िम्मेदारी रियासत की है, उनसे भी 11 किस्म के टैक्स ले रहे। पेट्रोल की 1 लीटर और डीजल की 1 लीटर में 100 रुपये टैक्स जो हैं, ये तो आवाम के जेबों के ऊपर डाका है। और यही सूरत किचन आइटम्स की है। तो बदकिस्मती ये है कि इसके नतीजे में आम आदमी जो मुतासर है वो हाथ उठा उठा के बददुआएं दे रहा है
ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں لیکن ہمارے حکمران کی ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی. اور پھر یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ زخموں پر نمک پاشی ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم ان حالات میں بھی یہ بیانات دیتے ہیں کہ بجلی کے بل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اشرافیہ کی ایک سائیکی ہے. یہ عوام کو اس ملک کے مالک اور مختار اور اونرز نہیں سمجھتے. یہ ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے مسائل کو جس کو کہتے ہیں نا ایک حیثیت نہیں دیتے. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے لوگوں کے مسائل ہیں لیکن یہ چھوٹے لوگوں کے بڑے مسائل ایگزیکٹلی اور بہت بڑے مسائل. ٹھیک ہے آپ کے لیے بڑے لوگوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پاکستان کے 65% عوام ایسی ہیں جن کی ماہانہ آمدنی صرف 35,000 ہے. ان کے پیچھے جب آپ 45 اور 50,000 روپے کے بل پے دیں گے تو وہ کیسے ادا کریں گے؟ بالکل صحیح بات. تو یہ ایک تو یہ زخموں پر نمک پاشی. پھر دوسری زخموں پر نمک پاشی یہ ہے کہ گزشتہ 10 دنوں میں 2 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس یہ گئے اور آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی ہے. تو یہ جو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلام ہیں, ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ہماری حکمران وہ پاپٹس ہیں, وہ کٹپتیاں ہیں, وہ شو پیس ہیں, وہ صرف ان کے احکامات اور ان کے پالیسیوں اور ان کے فیصلوں کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس اپنے کوئی فیصلے کا اختیار نہیں ہے. یہ جو ہے احساس جو احساس ذلت دیتا ہے, احساس شرمندگی دیتا ہے, تو یہ بہت ہی مشکل ہے. کوئی شک نہیں. اور یہ اس میں دیکھیں کہ ابھی ہمارے کو تقریباً 34 کروڑ کے لگ بھگ یونٹس جو فری میں دیے جاتے ہیں, لگ بھگ 1,99,1,90,000 لوگ ان سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اور یہ وہ بینیفیشری ہیں جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے لوگ ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اکانومی تو آپ نے ان سو کولڈ چھوٹے لوگوں سے ہی چلانی ہے, اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ جو 2 پاکستان بنے ہوئے ہیں اس طرح سے کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی پاکستان کے مسائل کو ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے, نہ کبھی لائن میں لگنا پڑتا ہے, نہ ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے, نہ کبھی مزدوری کرنی پڑتی ہے, نہ کبھی وابڈا کے دفتر جا کے وابیلا کرنا پڑتا ہے. جب آپ صاحب حال ہی نہیں ہیں ایک مسئلے کے, تو آپ کیوں لوگوں کے مسئلے کو حل کریں گے؟ آپ کے پاس ایک آرڈر ہے, اسے ایگزیکیوٹ کریں. لیکن میرا اس چیز سے جو شدید اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ساؤتھ امریکہ میں ایکسپیریمنٹس کیے جا چکے ہیں کہ لوگوں نے آئی ایم ایف کو جواب دے دی. لوگوں نے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اور آئی ایم ایف کو ماننا پڑا. برازیل کے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا, برازیل کی بھی ماننی پڑی, باقی ملکوں میں کیا ان کی بھی ماننی پڑی. اللہ نہ کرے کوئی وقت ایسا آ جائے کہ لوگ براہ راست آئی ایم ایف کو خط لکھنا شروع کر دیں کہ بھئی ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ایک بگر پرابلم ہے. میں اس چیز کو اگر اس طرح سے پریزنٹ کروں کہ ابھی ہم نے ملک کو مشکل صورتحال سے نکالنا ہے تو سلوشن کیا ہے؟ پیٹرول مہنگا کر دو, بجلی مہنگی کر دو. 30 سال پہ محیط سٹڈیز پبلش ہو چکی ہیں, دنیا کی صفحے اول کی یونیورسٹیز میں پبلش ہو چکی ہیں کہ جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو کرائم بڑھتا ہے. اب جس سرکل میں ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ, اور انفلیشن جب بڑھتی ہے تو کرائم بڑھتا ہے. انفلیشن آپ بڑھا دیں, مہنگائی کر دیں, اس سے جرم بڑھے گا. جب جرم بڑھے گا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو اور قرضے لے کے ملک چلانا پڑے گا. ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے آپ پھر مہنگائی اور کریں گے. یہ ببل ہے جس نے برسٹ ہو جانا ہے. جو آپ نے سینٹ میں کہا تھا کہ ڈرو اس وقت سے, یہ برسٹ ہو گیا تو لوگ تو شاید ان کو ایئرپورٹس پہ بھی کھڑے ملیں کہ اگر ہوگا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو لوگ شاید ایئرپورٹ پہ کھڑے ہی ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی اے ویری ویری ڈینجرس ٹائم. اتنے پڑھے لکھے لوگ, کوئی ان کو کوئی شعور فہم نہیں, نظر نہیں آ رہا, یہ نوشتہ دیوار بنتا جا رہا ہے. آر دے جسٹ ناٹ ورڈ اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے, میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا. آئی ایم ایف ایک استحصالی ادارہ ہے, ساہوکار ہے. اس کا کام ہے سود کے اوپر پیسے دینا اور اپنے قرض کو بمائے سود انشور کر. جب آپ کے حکمران خود ان سے کہتے ہیں, جب وہ ان سے پروگرام مانگتے ہیں, گارنٹی مانگتے ہیں کہ کیسے ہمارے پیسے سود سمیت ہمیں واپس کرو گے, تو یہ ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں میں اتنی قیمتیں بڑھائیں گے, پیٹرولیم لیوی اتنا بڑھائیں گے
کچن آئٹمس ایسینشیل میں اتنا اضافہ کریں گے, آسٹریلیا کا پورا ماڈل. تو پھر وہ ان سے مانگتے ہیں کہ بھائی ہر مہینے کی اب پروگریس رپورٹ دو. اگر یہ ان کو یہ لکھ کے دیں کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ اتنا کم کریں گے, ایوان صدر کا خرچہ اتنا کم کریں گے, ڈیفینس بجٹ کا جو نان کمبیٹ پورشن ہے وہ اتنا کم کریں گے, افسر شاہی کے جو علل تللے اور شاخرجہ ہے وہ اتنا کم کریں گے, مفت بجلی استعمال کو ختم کریں گے, مفت پیٹرول کے تو وہ ان سے یہ مانگیں گے. تو اصل مسئلہ ہماری اشرافیہ کا ہے, جو 1% اشرافیہ ہے, جس نے 1% ریپبلک بنائے اور جس نے اس پاکستان کو, نعمتوں بڑے پاکستان کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنائے, وہ ہے. اور وہ کیسے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. UNDP کی رپورٹ آپ بھی کوٹ کرتے ہیں, حکومت پاکستان کے پاس پڑی ہے, 17.4 ارب ڈالر وہ کہتے ہیں, جو کہ 50% آف دا بجٹ آف پاکستان ہے. ہماری اشرافیہ سالانہ مراد, گرانٹس اور ٹیکس ایمنسٹی کی صورت میں یہ لے. اور یہ اس میں جو 5 ابتدائی بڑے طبقے ہیں وہ کون ہیں؟ نمبر 1 کارپوریٹ سیکٹر, شوگر, آٹا, اسٹیل, یہ مافیا. نمبر 2 بڑے بزنس میں. نمبر 3 جاگیردار, اس میں سیاستدان بھی آتی ہے. نمبر 4 ملٹری ایلیٹس, اور نمبر 5 افسر شاہی. تو یہ وہ اصل چیز ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ آپ نے بجلی کے بلوں کی بات کی, میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتا ہوں کہ یہ حکومت جو ایک یہ کہہ رہی ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے کہ صرف ڈیسکوز کے ملازمین جو ہے وہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. صرف ڈیسکو کے ملازمین نہیں, باقی حکومتی لوگ بھی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. 1,89,000 تو ڈیسکوز کے جو امپلائیز ہیں وہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں, گورنر اسٹیٹ بینک کی تنخواہ, ماہانہ تنخواہ 25 لاکھ روپے, جس میں سالانہ 10% اضافہ ہوگا. 2 گاڑیاں, فرنشڈ مکان, 1200 لیٹر پیٹرول ماہانہ, ڈرائیور, 4 گھریلو ملازم, بجلی, گیس, پانی, جنریٹر کے لیے ایندھن مفت, بچوں کے اسکول کا 75% مفت. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کون سا کارنامہ سر انجام دی؟ اس نے انفلیشن کو بڑھا دیا. اس نے جو شرعی سود ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, وہ 21% پہ لے گئے, اور جس کی وجہ سے بیٹھے بیٹھائے پاکستان کے اوپر قرضے بڑھ گئے. آپ نے یہ پالا ہوا ہے. پھر آپ دیکھ لیں اس میں MD/SSGPL کی تنخواہ 68 لاکھ روپے, اور اس کے ساتھ یہ سارے مناط بھی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 17 لاکھ روپے, یہ سارے مناط ان کے ساتھ بھی ہیں. نیب کے چیئرمین جو کہ ریٹائرڈ جرنیل ہیں, ان کی تنخواہ 17 لاکھ روپے. سرکاری رہائش کا مفت, 2 گاڑیاں, 2000 یونٹ بجلی, 600 لیٹر پیٹرول مفت, اور اس کے ساتھ 3 سال کی سروس کے بعد اسلام آباد میں ایک کنال کے 2 پلاٹ. یہ جو اشرافیہ ہے, جو ہماری اس حکومت نے, ہماری ریاستوں نے پالا ہوا ہے, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور پھر یہ نہ صرف کہ یہ ملک کے وسائل کو کھا رہا ہے, بلکہ یہ لیجسلیشن بھی اپنے لیے کر رہا ہے. آپ دیکھیں آخری سیشن میں جو قوانین ہوئے 21 دنوں میں تقریباً 120 قوانین انٹروڈیوس کیے, جس میں 75 قوانین پاس ہو گئے, یہ لاز بن گئے. ان 75 میں مجھے بتا دیا جائے, اس میں مہنگائی کو ختم کرنے کا, 62% لوگ گندا پانی پیتے ہیں, صاف پانی کا, 3 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, ان کو اسکولوں کے اندر لانے کا, ہیپاٹائٹس, پاکستان کے عوام صحت کی سہولیات لوگوں کو دینے کا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا, خودکش دھماکے, ٹارگٹ کلنگ, اسنیچنگ, اسٹریٹ کرائمز, امن و امان, کوئی قانون اس میں نہیں ہے. وہ سارے کے سارے قوانین اشرافیہ کی خدمت کے لیے. آپ دیکھیں نا, نیب کے قوانین میں تبدیلی کیا کرتے ہیں کہ 50 کروڑ سے کم جو کرپشن ہوگی وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں. تو میں نے سینٹ کے فلور پہ اس کو کہا کہ جو 49 کروڑ 99,99,999 روپے چوری کرے تو آپ اس کو نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوگا. تو وہ کس کے FIA کے اینٹی کرپشن, تو FIA اور اینٹی کرپشن تو حکومت کے جیب میں پڑے ہوتے ہیں. اور پھر نیب کی پلی بارگین لا کہ آپ 5% دیں, 3% دیں, اور آپ نے جو اربوں روپے لوٹے ہیں قومی مال کا, اس کے لیے آپ کو سند دے دیا جائے گا, بالکل سرٹیفکیٹ دیا جائے. یہ پورا کا پورا نظام
अशराफिया को सपोर्ट करने के लिए हैं और गरीब। और अब आप देखें चीनी का, आप मुझे बताएं ना, पाकिस्तान के अंदर अभी 6 माह पहले हुकूमत ने कहा कि चीनी इतनी वाफर मिकदार में है कि हम इसको एक्सपोर्ट करते। इसको एक्सपोर्ट करने का फैसला किसने किया? एक्सपोर्ट करने का फैसला इसहाक डार और नवीद कमर। इसहाक डार इक्तिसादी राब्ता कमेटी के हेड है और नवीद कमर वजीर तिजारत थे। उन्होंने फैसला किया, चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया। अब जिन लोगों के जरिए चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया, अब चीनी की किल्लत पैदा हो गई। 90 रुपए किलो चीनी जो है वो डबल सेंचुरी 200 क्रॉस कर गई। अब उन्हीं लोगों के जरिए से चीनी को इम्पोर्ट कर रहे हैं। अरबों रुपए कमाई। ये जो स्मगलिंग चीनी की हो रही है, मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ, इसमें खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस, बलूचिस्तान का वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस, और वहाँ पे कस्टम और वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये सब की ताउन और मिली भगत, ये उनकी बाहमी इश्तराक से हो रहा है। ये बहुत बड़ा नामुमकिन है कि इतनी बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान ये चीनी की स्मगलिंग बगैर वज़ीर आला हाउस खैबर पुख्तनख्वा, गवर्नर हाउस खैबर पुख्तनख्वा, वज़ीर आला हाउस बलूचिस्तान और गवर्नर हाउस बलूचिस्तान और कस्टम और FBI और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिसमें FC है, जिसमें पुलिस है, जिसमें बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके कोऑपरेशन या उनकी ताउन या उनकी चशमपोशी या उनकी फैसिलिटेशन और सहूलतकारी के बगैर हो, तो जहाँ पे अशराफिया ये हरकतें करेगी तो वहाँ पर कैसे तरक्की करेगी? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है आपने, इतना बड़ा एक्ट। इसके लिए एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। और आगे हुआ क्या है, आपके पास इतनी वाफर मिकदार में चीनी पड़ी है। पाकिस्तान उन ममालिक में है दुनिया में, कुर्रे अर्ज में, जो दुनिया के 9 नंबर पे सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। कैसे चीनी 90 रुपए से 220 रुपए पर चली गई, आप अंदाजा कर लें। ये बिल्कुल जुल्म है और ये हमारी अशराफिया यही हरकतें कई लूट रहे हैं आपको। ये सबसे संबिल कुर्रे अर्ज के ऊपर सबसे संबिल अशराफिया ये पाकिस्तान का। और मैं इसको, जो डॉक्टर अब्दुल कादिर हसन कहा करते थे कि ये अशराफिया नहीं बदमाशिया है, ये माफिया है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। तो असल जो आप कह रहे हैं ना कि IMF को लोग कहेंगे कि हम नहीं देंगे, IMF को कहने से पहले अपने इस बदमाशिया और माफिया से कहना चाहिए कि हम आपको मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन ईवानों के अंदर आपको हमारी खून चूसने के लिए, हमारी गोश्त खाने के लिए, हमारी हड्डियां चबाने के लिए मजीद आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मसले का हल हो। मुझे अभी देखें, पाकिस्तान में हर चीज़ में हमारी एक टेंडेंसी होती है ह्यूमर की, कि किसी न किसी तरह से कोई मजाक का पहलू आ ही जाता है। जैसे अभी वो बिजली का क्राइसिस बना था, 1-2 दिन बिजली नहीं गई तो किसी ने कहा कि वो पाकिस्तान को रीसेट कर रहे हैं, तो वो सारे पाकिस्तान में बात फैल गई। अब ऐसे ही मुझे उस दिन एक साहब कहने लगे कि यार आप गवर्नमेंट से ये नहीं कहते कि आप बिजली के बिल महंगे ना करें, IMF का नंबर हमें दे दें, हम खुद उन्हें ईजी पैसा करा देते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। इट्स ओके कि लोग इसको ह्यूमर के तौर पे देखते हैं टू दिस एक्सटेंट, लेकिन उसके बाद वाली स्टेज वो बड़ी ख़तरनाक है और वो अनप्रेसिडेंटेड नहीं है दुनिया में, वो हो चुका है। मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो, इसलिए उसका कभी भी अच्छा नतीजा नहीं निकला करता। बट जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है कि देखें, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि करप्शन ना हो। जमहूरियत करप्शन उसके अंदर बिल्ड इन होती है, उसके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। अमेरिका में, दुनिया में वो बड़े बड़े सदर जो होते हैं वो पीछे ऐसी प्राइवेट कंपनीज के स्पॉन्सर्ड होते हैं जिन्होंने बाद में आके ऐसी कानून साजी करनी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसीज ऐसी बनानी होती है कि उन कंपनीज को फ़ायदा कर रही होती है। वी अंडरस्टैंड दैट। सो आप कह सकते हैं कि शायद 10% 20% चली जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो 10-20% तो अगर आवाम के हक़ में भी हो जाए, 80% भी उधर चला जाए, तो इंसान कहता है कि चले फिर भी कोई ना कोई ब्रीदिंग स्पेस है। लेकिन जहाँ पे लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हुए हैं, जहाँ पे लोग इस हद तक हैं कि लोग, यानी मुझे मैसेजेस आते हैं अपने हालात का जब लोग शेयर करते हैं, इट बिकम्स सो डिफ़िकल्ट कि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ कि मेरे आंसू निकल आए, कि आई फील लाइक कि मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार इसलिए करना चाहिए कि शायद वी ओव इट टू अदर किड्स, कि जो अपने बच्चों को लेके अब सड़कों पे बैठे हुए हैं कि उन्हें वो प्यार नहीं मिला, तो अगर मेरे बच्चों का, तो शायद उन बच्चों का कर्ज़ ये है कि जो मेरी कफालत में, मैं इनसे और ज़्यादा प्यार करूँ। उनके लिए तो जो कोई कर सकते हैं, चले ठीक है, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। लेकिन हाउ डिड वी गेट टू दिस लेवल
کہ ملک کے مینجمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ, اور انہی لوگوں سے انہوں نے ووٹ لینے آنا بھی ہے. الیکشن آج نہیں ہوگا, تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا, ہوگا تو ایونچولی, ایسا تو نہیں ہونا کہ الیکشن ہی نہ ہو قیامت تک, ہوگا تو انہی عوام کے پاس آنا ہے, انہی لوگوں کے پاس آنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں اب جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹرگل کرنا کہ کس اینگل سے اس چیز کو دیکھا جائے, کیونکہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, جو ڈیٹا آپ نے شیئر کیا ہے, اس کے علاوہ یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو آلریڈی پبلک کے نالج میں ہیں. یہ ٹیسٹ کس چیز کو کر رہے ہیں؟ آخرکار کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ, کہ وہ تو شاعری کی حد تک تو ٹھیک لگتا ہے کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہوگی, وہ نہیں پڑتی. وہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ غالب نے غلط کہا ہے, نہیں ہوتی. مشکلیں بڑھتی ہے تو اس کا پھر آؤٹ کم نکلا کرتا ہے ایک. ان کو ڈر ہی نہیں لگتا اس چیز سے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 4 بڑے جو ادارے ہیں یہ اس موجودہ حالات کے ذمہ دار. نمبر 1, سیاستدان کے جو ڈیجورے اس ملک کے حکمران ہوتے ہیں, ڈیفیکٹو مجھے پتہ ہی نہیں, پبلک سے بالکل کٹپتیاں ہیں, اور یہ ان کی کمزوری ہے اپنی کہ وہ کٹپتیاں بنتے ہیں, وہ پپٹس بنتے ہیں. سیاستدانوں نے اس ملک کو ٹرو ڈیموکریسی, اسلامی, آپ نے تو امریکہ کی مثال دی, امریکہ ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے, ہماری ڈیموکریسی وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کی کانسٹیٹیوشن کا جو پہلا جو پریمبل ہے, جو قرارداد مقاصد ہے, اس میں 3 باتیں. نمبر 1, حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. نمبر 2, اقتدار ایک مقدس امانت ہوگی. نمبر 3, یہ مقدس امانت تھرو چوز اے ریپریزنٹیٹیو, عوام کا حق ہوگا کہ وہ استعمال کرے. اب آپ دیکھیں, حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. حاکمیت اعلیٰ تو ہمارے حکمرانوں نے وہ بڑی طاقت ان کو دی ہے, IMF کو, ورلڈ بینک کو, FATF کو, یورپی یونین کو, یونائٹڈ اسٹیٹس کو, ان کو دی ہے. اس لیے تو ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسے قوانین بنتے ہیں, اس لیے تو FATF کے نام سے وہ قوانین بنتے ہیں جو ہمارے دستور ہی کے خلاف ہیں, جو ہماری فنڈامنٹل رائٹس کو پاؤں تلے رونتے ہیں. پھر آپ دیکھیں, اقتدار مقدس امانت ہے. پاکستان میں تو اقتدار اشرافیہ کا سہولت کار ہے. بالکل, پاکستان میں اقتدار تو مافیا کا سہولت کار ہے, اور اقتدار ہمیشہ اشرافیہ اور مافیا کی خدمت پہ لگی ہوتی ہے, غریب عوام کو لوٹنے کے لیے ہوتی ہے. اور پھر چوزن ریپریزنٹیٹیو, آپ کے چوزن ریپریزنٹیٹیو کی صورتحال تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو PDM کے بڑی لیڈر ہے اور جو سابق وزیر اعظم ہے, پارلیمنٹ کے آخری سیشن کے بارے میں ان کا یہ بیان ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کو 20 کروڑ روپے بطور رشوت دی گئی تاکہ آخری سیشن میں ان سے قانون سازی میں حمایت حاصل کی جائے, جہاں وہ ہر وقت فار سیل کا ٹیگ اپنے اوپر لگا چکے ہوں, برائے فروخت کا بورڈ اپنے اوپر لگا چکے ہوں, اور جہاں وہ جانوروں کی طرح جس طرح منڈی ہوتی ہے اس میں بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو وہ کیسے چوزن ریپریزنٹیٹیو؟ تو ایک تو سیاستدان, دوسرا پاکستان کا جو ہے وہ عدلیہ. آپ دیکھیں نا, 21 لاکھ مقدمات زیر التوا ہے. آپ روز دیکھتے ہیں یہ جو کرائم بڑھتے ہیں, کیوں بڑھتے ہیں؟ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خود سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک سول سوٹ کو فائل کرنے سے لے کر فیصلے تک 30 سال ایوریج لگتے ہیں. تو یہ کیا ظلم ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہے. انصاف تو آپ دیکھیں نا, جو اشرافیہ کے کیسز ہوتے ہیں وہ سرخیاں بنتی ہے, وہ ہفتوں اور دنوں کے حساب سے فیصلہ ہوتے ہیں, اور غریب آدمی تو دھکے کھاتا ہے. انصاف مہنگا ہے, انصاف بہت ہی سست رفتار ہے, انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا, اس لیے وہ کرائم کی طرف جاتے ہیں. تو جوڈیشری نے ہمیشہ سے اس مافیا کو پروٹیکٹ کیا ہے, اس مافیا کی سہولت کاری کی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی سول بیوروکریسی ہے. آپ کی سول بیوروکریسی جو کہ حقیقی حکومت ہے, ایک دائمی حکومت, پولیٹیکل گورنمنٹ تو آتی رہتی ہے, یہ وہ دائمی حکومت ہے. آپ دیکھیں وہ انتہائی نااہل, وہ انتہائی نالائق, انتہائی کرپٹ ہے کہ جب ان کے تہخانوں سے بھی پیسے نکلتے ہیں, ان کے پانی کے ٹینکیوں سے بھی پیسے نکلتے ہیں. بالکل. اور یہ آپ دیکھیں نا, یہ جو چینی کا جو اس وقت بحران ہے, تو یہ بیوروکریٹس بھی ان کے ذمہ دار ہیں نا. یہ کیسے بیوروکریٹس, جو سیکرٹری تجارت ہوتا ہے, جو سیکرٹری ایگریکلچر ہوتا ہے, کہ انہوں نے کیسے اس کو فورکاسٹ نہیں کیا,
کیوں یہ بحران آتا ہے؟ تو آپ کی بیوروکریسی اس وقت انتہائی نااہل ہے اور انتہائی کرپٹ ہے. اور چوتھی اور آخری چیز جو میں کہتا ہوں اس سب کا سب سے اوپر ہے اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ. آپ کی اسٹیبلشمنٹ میڈیا کو مینیج کرتی ہے, جوڈیشری کو مینیج کرتی ہے, پارلیمنٹ کو مینیج کرتی ہے, بیوروکریسی کو مینیج کرتی ہے, سوسائٹی کو مینیج کرتی ہے, لیکن کبھی یہ مینجمنٹ ملک کے استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے نہیں کرتی. انہوں نے بھی ہمیشہ کرپٹ لوگوں کو, ایک کرپٹ سے جب لوگ تھنگ ہو جاتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں, دوسرے کرپٹ کو لے آتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ذاتیات کو, اپنی اقتدار کو, اپنی طاقت کی ہرس کو اور اپنے لیے وسائل اور دولت کو لوٹنے کا ذریعہ بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چار طبقات جو ہیں اس وقت بنیادی طور پر پاکستان کی یہ جو صورتحال جو غیر یقینی صورتحال ہے اور پاکستان کے عوام جو تکلیف میں ہیں, یہ چار طبقات اس کے ذمہ دار ہیں. حل جو ہیں حل ایک پبلک اپرائزنگ, حل ایک عوامی شعور, حل مزاحمت اور صرف مزاحمت. کہ لوگ جس طرح آپ دیکھیں نا بجلی کے بلوں کے بارے میں تاجروں نے ہڑتال کی, جماعت اسلامی نے ہڑتال کی, عوام لیڈر خود سڑکوں پر آئے اور الحمدللہ فی الحال پرامن ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جب اپ پرائزنگ کملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے, لیکن اگر اشرافیہ کی یہ بے حسی جاری رہی اور بجائے اس کے کہ وہ زخموں کے اوپر مرہم رکھے, وہ زخموں پر نمک پاشی اپنے بیانات کے ذریعے سے کرتے رہیں تو اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ یہ جو لیڈر لیس موب ہے اس کو وائلنٹ ہونے سے روکا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں مزاحمت, پبلک اپرائزنگ اور الیکشن آ رہا ہے, آپ اپنی ووٹ کی طاقت کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کریں جنہوں نے آپ کو لوٹا ہے, جنہوں نے آپ کے خواب آپ سے چھینے ہیں, جنہوں نے آپ کے بچوں سے تعلیم چھینی ہے, جنہوں نے آپ کے بوڑھوں سے علاج معالجے کی سہولت چھینی ہے, اور جنہوں نے آپ کے اوپر قرضوں کا کوئی حمالیہ وہ کھڑا کر دیا ہے, جنہوں نے آپ کے ہر بچے کو 2.5 لاکھ روپے کا مقروض بنائیں. میں سمجھتا ہوں یہ حل ہے. بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ مزاحمت اور اپرائزنگ تو آٹومیٹکلی اس میں کچھ کنوٹیشن جو ہے وہ وائلنس کی آ جاتی ہے. ابھی پیسفل ہے تو آپ لوگوں کی آواز بنتے ہیں, اور لوگوں آپ جیسے لوگ ہیں کم ہیں لیکن جو لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ یہ میسیج آپ جیسے باشعور انسان کی طرف سے یہ جائے کہ ہم نان وائلنٹ طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز وی کیپ ریمائنڈنگ دیز پیپل کہ ووٹ آپ نے ہم ہی سے لینے کے لیے آنا ہے کیونکہ اصل طاقت ہمارے پاس ہے. تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم وائلنس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کا کبھی بھی لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. سو لیٹس ہوپ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نان وائلنٹ رہے, اور یہی ہماری خواہش بھی ہے. اچھا, ہم نے سارے معاملے کو انالائز کیا کہ کہاں کہاں پرابلمس ہیں, کیسے ہیں. آپ پاکستان کے ان بہت کم پولیٹیشینز میں سے ہیں جنہوں نے ایکچولی سلوشن بھی دیا ہے کہ ہمارے سسٹم میں کہاں پیسہ وہ پڑا ہوا ہے جو اس وقت ریلیز کیا جا سکتا ہے, آسانی سے کیا جا سکتا ہے, اور اس سے ہمارا بجلی کا بحران ختم ہو سکتا ہے. تھوڑی اس کی تفصیل بتائیں گے. ایک تو بجلی کے جو اس وقت فوری بحران ہے اور اس سے نکلنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں, اور پھر اکانومی کا بھی کچھ بتاتا ہوں. ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارے اندر کا ہے, اور جو حل ہے نا وہ بھی اندر کا ہے. دیکھیں, آپ کو IMF کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا. IMF وہ لینڈر ہے, IMF ساہوکار ہے, وہ استعمار ہے. بالکل, وہ آپ سے اپنے پیسے, اپنا قرض بمائی سود لے گا اور آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا, آپ سے اپنی تہذیبی اور تمدنی ایجنڈا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے وہاں سے IMF پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے, IMF پارٹ آف دا پرابلم ہے. اور IMF جو قرض دیتا ہے وہ قرض نہیں ہوتا, وہ ایک مرض ہوتا ہے جو قوموں کو لائق ہو جائے. اس لیے مور دین 20 ٹائم 20 دفعہ ہم IMF کے پروگرام میں گئے ہیں, لیکن ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے. تو مسئلہ جو اس وقت بجلی کا ہے, میں نے یہ حکومت کو بھی بتا دیا, اور کل وزیر توانائی کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ دیکھیں آپ کا اس وقت جو لائف لائن کنزیومر ہے, جس کو کہتے ہیں پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ. لائف لائن کنزیومر وہ ہیں جو 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں. اس کے پھر 2 کیٹیگری ہے, ایک کو پروٹیکٹڈ کہتے ہیں, دوسرے کو ان پروٹیکٹڈ. پروٹیکٹڈ وہ ہیں جو پورے سال کبھی 200 کا حد کراس نہیں کرتے, جنہیں بہت غریب پور لوگ ہیں, بہت تھوڑا بجلی استعمال کرتے ہیں. ان پروٹیکٹڈ وہ ہے جو 200 یونٹ پہ رہتے ہیں لیکن 6 ماہ میں ایک دفعہ 200 یونٹ کا حد کراس کر لیں, تو اس کو ان پروٹیکٹڈ. تو یہ پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کنزیومر جو ہیں, اس کی اگر آپ حد 200 یونٹ کے بجائے 300 یونٹ پہ لے جائیں تو آپ کو بتائیں اس وقت ٹوٹل کنزیومر جو واپڈا کے ہیں وہ 3 کروڑ 40 لاکھ, جس میں 2 کروڑ 80 لاکھ کنزیومر ڈومیسٹک. تو اگر آپ اس حد کو 200 سے 300 یونٹ پہ لے جائیں
तो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड 2,43,00,000 कंज्यूमर का बिल बिजली का जो माहाना है वो फी यूनिट 16 रुपये हो जाए। 16 रुपये 16 रुपये, इस वक्त 52 है, 16 रुपये हो जाएगा। और इस वक्त 87% कंज्यूमर जो है उनका मसले हल हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर खर्च आता है टोटल 326 अरब रुपये। अब 326 अरब रुपये कैसे करें? तो मैंने हुकूमत से कहा है इस वक्त आपका डिफेंस बजट जो है वो 2,400 अरब, और इस वक्त लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, बस दुआएं दे रहे हैं। इस वक्त एक सिविल डिसोबीडियंस की तरफ लोग जा रहे हैं, बिल्कुल एक बगावत की कैफियत है, एक अनार्की की तरफ मुल्क जा रहा है। मईशत का पहिया रुक चुका है, सही बात है। बिजनेस खत्म हो चुके हैं। तो डिफेंस बजट से 2,400 में से 100 अरब, और 100 अरब भी मैंने कहा कि उसमें ज़्यादा पोर्शन नॉन कॉम्बैट बजट का उठा के रखें। कॉम्बैट बजट को ठीक है, अगर आप समझ सकें कि आपको ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट से मुश्किलात दरपेश हैं तो आप नॉन कॉम्बैट बजट से कम करें। जब मुल्क तकलीफ में है लोग कुर्बानी देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपका इस वक्त जो प्रोविंशियल PSDP है, तरक्याती बजट है, वो 1,500 अरब है, और जो फेडरल PSDP है वो इस वक्त तकरीबन आपका 1,300 अरब है। ये टोटल तकरीबन 2,500 अरब से ज़्यादा बन जाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त फ्रीज कर दिया है कि कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होगी इसलिए कि इलेक्शन आ रहे। तो एक तरह से ये फ्रीज है। आप वहाँ से 126 अरब वहाँ से लें, सूबे भी इसमें ताबन कर लेंगे। सही। इसके अलावा एक और हेड है बजट में जिसमें ये SOEs के लिए, जो SOEs का खसारा होता है उसके लिए एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी के नाम से और मिसलेनियस के नाम से 350 अरब रुपए पड़े कि जब ये SOEs जो आपके वापटा है, PIA है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, स्टील मिल है, बाकी उनके खसारे में हम ये पैसे देंगे। तो भाई आप उनसे कहें कि इस दफ़ा हम आपको 100 अरब कम देंगे। सही। और या ये है कि अभी तो उनको ज़रूरत नहीं है, उसको साल के आखिर में जून 2024 में जाके उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो फिलहाल आप ये इस्तेमाल कर लें। उस वक्त फिर सर्दियों में आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, इसलिए कि सर्दियों में बिजली की कीमत वो इस्तेमाल कम हो जाती है। तो अगर बिजली के बिल बढ़ भी जाएं तो लोगों को ज़्यादा वो बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आप 100 अरब वहाँ से ले, तो आसानी से बग़ैर IMF कोई बात चाहे आप ये कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये रीलोकेशन ऑफ द बजट है और ये मैंडेट है अंडर आर्टिकल 230 ऑफ द इलेक्शन एक्ट केयर टेकर गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है कि उनके मैंडेट से कोई बाहर की चीज़ें उनके मैंडेट में आता है। लेकिन अगर ये करना चाहे तो इसी तरह इकोनॉमी है। देखिए आपकी इकोनॉमी का इशू क्या है? आपकी इकोनॉमी का इशू बुनियादी तौर पर यह है कि आपकी इकोनॉमी पैरासिटिक नेचर रखती है। सही। इस इकोनॉमी के मुंह में आपने मुस्तकिल फीड कर। अच्छा, वो कर्जों की आपका इस वक्त मोर देन 40% बजट डेट सर्विसिंग में जा। आप जब तक आप इस पैरासिटिक नेचर को ख़त्म नहीं करेंगे और ये कर्ज लेने का जो आदत है इसको छोड़ेंगे नहीं तो मसला हल। वो कैसे करें? वो ऐसे करें कि देखें इस वक्त आपका 30 अरब डॉलर आपका रिमिटेंसेज है, आप भेजें पाकिस्तानियों को और आप उनको अपना यहाँ से करप्शन ख़त्म करें। जो इस वक्त ओपन मार्केट और बैंक रेट में जो आपका डॉलर का जो एक डिफरेंस है, ताकि लोग सरकारी चैनल से, लीगल चैनल से रिमिटेंसेस भेजें। आप इसको 5-6 अरब डॉलर बढ़ा दें, 30 से 35 अरब डॉलर पे ले। आपका एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपका 24-25 अरब डॉलर पे आता है। आप अपने एक्सपोर्ट को स्पेशली जो आपका टेक्सटाइल है, जो आपका स्पोर्ट्स गुड्स का है, ये आपकी स्पेशलिटी है टेक्सटाइल का, स्पोर्ट्स का। इसी तरह आप अपने जो IT है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके IT का। थोड़ा सा आप 4-5 शोबे ले लें, उसको इंसेंटिव दे दें, वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग करा दें, 5-6 अरब डॉलर इसकी आप मदद हुई थी। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये कि आप कुछ ऑस्टेरिटी स्टेप्स ले लें। यानी ये मुफ्त बिजली, आपको पता है इस वक्त 1.5 लाख सरकारी गाड़ियाँ मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं और मुफ्त पेट्रोल का जो मिस यूज़ हो रहा है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और वो भी 1.6 के अब चली गई है इंजन साइज जो अच्छा, उसका। फिर आप ये देखें मुफ्त बिजली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुफ्त पेट्रोल को, मुफ्त बिजली को ख़त्म करें। एक दुकानदार सुबह अपनी गाड़ी पे जाता है, एक बिजनेसमैन सुबह अपनी गाड़ी पे जाता है, अपनी पेट्रोल, अपनी बिजली इस्तेमाल करता है। तो सरकारी लोग भी करें, दुनिया में कहीं है नहीं। सही बात है। तो आप इसको कम कर लें, उसके साथ साथ आप करप्शन को ख़त्म कर लें। देखिए आपका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 27 साल में पाकिस्तान में आए हैं 130 अरब डॉलर और पाकिस्तान से बाहर गए हैं 180 अरब डॉलर।
تو کیسے ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے سوراخ 50 ارب کا ڈیفیسٹ بنتا ہے. بالکل. اتنے بڑے بڑے سوراخ ہوں گے ملک کی اکانومی کے اندر، تو کیسی یہ تو آپ ان سوراخوں کو بند کر لیں. جب آپ اس کو بند کر لیں گے تو آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ آئے گا. جب ٹرسٹ آئے گا نا، یقین کریے پاکستانی اتنی غیر معمولی لوگ ہیں، آپ ان کی جو اسٹرینتھ ہے، ان کی جو اندرونی، ان کی جو باطنی طاقت ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. آپ کو ایک واقعہ صرف کہ ابھی جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا، ایک پاکستانی امریکہ میں ٹرکش ایمبیسی کے اندر جاتا ہے اور وہ 20-30 ملین ڈالر دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ اپنا نام بھی نہیں بتاتا. جب وہ ترکی کے لیے رہ سکتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ کسی کے جیب میں نہیں جائے گا. لیکن جب آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ توشہ خانہ کا دیکھ لیں، آپ نے کیا حشر کر دیا تھا. آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے جو ایکٹرس آئے تھے یہاں پہ سیلاب کے اندر کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کریں، تو انہوں نے کہا ہے کہ 40 قسم کے کانے کہ میں نے جب گئی وہاں پہ اور میں نے اینجلینا جولی، میں نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں بغیر کر کے، بغیر چٹ کے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. اور جب میں واپس آ گئی اور وزیر اعظم ہاؤس میں 40 کانے دسترخوان کے اوپر موجود تھے، تو میں حیران رہ گئی کہ تو پھر مسئلے کا حل تو وہیں پڑا ہوا ہے نا. بیٹھ کر اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر لیں، تو اس کے نتیجے میں خود بخود آپ کی اکانومی، یقین کریں اتنا پیسہ ہے اس ملک کے اندر، اتنی نیچرل ریسورسز ہے. اب آپ بجلی کا لے لیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے راج صاحب کہ آپ کے پاس 850 کلومیٹر کا وینڈ کوریڈور ہے، وہ جیونی سے لے کر آپ کا سر کریک تک، جس میں 50,000 میگا واٹ بجلی بن سکتا ہے. آپ کے ترکول سے 50,000 میگا واٹ بجلی بن سکتا ہے. آپ کے سال میں 365 دنوں میں 300 دن سورج چمکتا ہے. بالکل. اور آپ کا جو بلوچستان ہے وہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر، جیکب آباد میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ ٹیمپریچر جاتا ہے. افریقہ کی طرح 50,000 میگا واٹ بجلی آپ سورج کی روشنی سے، 50,000. آپ کے پاس انڈس ہے، 2,000 کلومیٹر ٹریول کرتا ہے انڈس، تبت سے نکلتا ہے، کارگل سے نکلتا ہے اور کراچی کے ساحلوں تک 2,000 کلومیٹر پوری قوت سے آتا ہے. آپ کے پاس پنچکوڑا کا دریا ہے، آپ کے پاس چترال کا دریا ہے، آپ کے پاس کابل ریور ہے، آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. آپ اس سے بجلی پیدا نہیں کرتے اور آپ آئی پی پی سے کرتے. آپ کو پتہ ہے ہائیڈل، یہ میرے پاس اعداد و شمار نیپرا کے پڑے ہیں، یہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ نیپرا کے اعداد و شمار. ہائیڈل پہ جو خرچ آتا ہے وہ ہے 6 روپے 94 پیسے پر کلو واٹ آور. پر کلو واٹ آور 6 روپے 94 پیسے. یہ پرچیز پرائس ہے حکومت جو لیتی ہے، یعنی تمام خرچے ملا کر حکومت جو یونٹ لیتی ہے وہ 6 روپے 94 پیسے پر کلو واٹ آور. آپ کو پتہ ہے امپورٹڈ کول سے کتنا آتا ہے؟ 40.5 روپے پر کلو واٹ آور. آپ کو پتہ ہے فرنس، امپورٹڈ فرنس آئل سے کتنا آتا ہے؟ 48.5 روپے پر کلو واٹ آور. آپ کو پتہ ہے RLNG سے کتنا آتا ہے؟ 51 روپے پر کلو واٹ آور. تو جہاں پر آپ اپنی سورج کی روشنی کو، اپنی وینڈ کوریڈور کو، اپنے تر کون کو، اپنے دریاؤں کے جو پوٹینشیل ہے اس کو چھوڑ کے صرف پیسوں کے لیے امپورٹڈ کول، امپورٹڈ فرنس آئل، امپورٹڈ RLNG سے 50 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کریں گے. اور پھر آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے، آپ کو پتہ ہے کیپیسٹی چارجنگ. کیپیسٹی چارجنگ کیا ہے؟ کیپیسٹی چارجنگ جس میں 1500 ارب روپے اس سال پاکستان کی حکومت نے آئی پی پیز کو 2200 ارب روپے کیپیسٹی چارجنگ کے دیں گے. کیپیسٹی چارجنگ کا مطلب ہے بجلی نہ بنانے کے پیسے، بجلی بنانے کے نہیں، بجلی نہ بنانے کے 2200 روپے آپ نے معاہدے کیے ہیں کہ آپ 100 یونٹ فرض کریں بجلی آپ پیدا کریں گے، ہم آپ سے اگر 10 یونٹ بھی لیں گے، 20 یونٹ بھی لیں گے، ہم آپ کو 100 یونٹ کی پیمنٹ دیں گے. تو اس وقت کیپیسٹی چارجز میں اس سال حکومت پاکستان آئی پی پیز کو 2200 ارب روپے کی پیمنٹ کریں گے. تو کیسے بجلی سستی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے آپ جو آئی پی پیز ہے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے کہ آپ 15% جو ہیں آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ROI، یہ 15% آپ کی ہوگی. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ کتنا ہے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ صرف ایک کا، نشاط پاور کا میں نام بھی لیتا ہوں
اور یہ ایسی سی پی میں اس کی ساری ڈاکومنٹس موجود ہیں. صرف نشاط پاور کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ دیکھ لیں 2019 میں 37%, 2020 میں 56%, 2021 میں 30% اور 2022 میں 39%. کہاں دنیا میں یہ ہوتا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مافیا یہ سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ پہلے تو آپ ان سوراخوں کو بند کریں, پہلے تو اس واردات کو بند کریں, پہلے تو اس لوٹ مار کو بند کریں. یہاں پیسے کی کمی نہیں ہے, یہاں صلاحیت کی کمی نہیں ہے, یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے, یہاں ریسورسز کی کمی نہیں ہے. یہاں اللہ نے وہ تمام نعمتیں دی ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن شریف کے سورہ رحمان میں کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ کسی طرح ان بھیڑیوں کو, کسی طرح ان درندوں کو, کسی طرح ان ڈاکوؤں کو, کسی طرح اس مافیا کو, کسی طرح عوام کے خون چوسنے والے ان جونکوں کو پاکستان کے اقتدار کے منصب سے ہٹائیں. اور یہ اختیار عوام کے پاس ہے. آپ نے بات کی ووٹ بھی ایک طاقت ہے, اس کے ساتھ ایک پرامن ایک قانونی دائرے کے اندر, بالکل ایک قانونی دائرے, ایک ڈیموکریٹک پیسیو ریزسٹنس کہ ہم وائلنس برداشت کریں گے, ہم تشدد برداشت کریں گے, ہم جیل جائیں گے, ہم کوڑے کھائیں گے, ہم لاٹھی چارج برداشت کریں گے, لیکن ہم خود ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, ہم پرامن رہیں گے, ہم اپنے حق کی بات کریں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک کی اونرشپ ہمارے پاس ہے, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک میں لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے لیے ایک پرامن, اس کے لیے ایک منظم, اس کے لیے ایک متحد, ایک زبردست قسم کی اپرائزنگ, ایک اٹھان اور ایک مزاحمت, اس کے نتیجے میں یہ مافیا پیچھے ہٹے گی. ورنہ یہ ملک کی لوٹ مار اسی طرح جاری رہے گا. یہ ان کے لیے ایک شکار گاہ ہوگا اور یہ اسی طرح اس میں یہ شکار کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. دس از جسٹ سو ڈپریسنگ. اور ساتھ حوصلہ افزا بات یہ کہ سارے کے سارے وسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ان کو یوز کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا پاکستان اور ہے, کہ ان پاکستان کے مسائل کو کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. جیسے میں آگے عرض کر رہا تھا, آپ کی ایک بات سے میں اس کو میں انڈورس کرنا چاہوں گا پرٹیکولرلی, کہ جو آپ نے کہا کہ بھی لوگوں کو باہر بھیجیں. آپ نے ٹرم یوز کی تھی برین ڈرین کی. اب اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں. صرف میں ایک دو چیز اس میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سینر صاحب, میں برین ڈرین کی اس نظریہ یا کہہ دیں جو لفظ کہہ لیں, میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس لیے کہ برین ڈرین تو وہاں پہ ہونا کہ اگر پاکستان ٹیکنالوجی کی پیک پہ ہے اور ہم بہترین ذہن کو باہر بھیج رہے ہیں, میں کہتا ہوں ہمارا بہترین ذہن یہاں پہ زنگ آلود ہو رہا ہے. یہ پاکستان سے باہر جائے گا تو اس کے کئی فائدے ہیں. اس کو پرسپیکٹیو ملے گا, ایکسپوجر ملے گا, اور وہاں سے جو انکم ہے ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان کا فائدہ, جو اس وقت ہمیں فورن کرنسی چاہیے پاکستان کو, ہمیں اوورسیز کرنسیز چاہیے. تو میں تو اس سمجھتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے یہ ہو کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ یوٹیلائزیشن تو ہو. ورنہ ایک پریشر کوکر جس کا کوئی ریلیز پوائنٹ بھی نہ ہو, وہ ایکسپلوڈ کر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, پھر وہ صورتحال ایسی ہوگی کہ وہ شاید ہم مینیج نہ کر سکیں, اور وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا سینر صاحب, ہم اکٹھے بات کر رہے ہوں اور ٹرانسجنڈر ایکٹ پہ بات نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگرچہ ہمارا آج کا فوکس جو ہے وہ اکانومی اور بجلی کے بل اور مہنگائی چیزوں پہ تھا, لیکن جو انکرجنس ہیں, انکروچمنٹس ہیں, ٹرانسجنڈر پرو, اس کو معافی ہی ہم کہیں گے, وہ اب یہاں تک دیدہ دلیر ہو گئے ہیں کہ وومن اونلی یونیورسٹیز, ان میں انہوں نے مردوں کو داخلہ دینا اب شروع کر دیا بایولوجیکل میں. کچھ سیالکوٹ میں اب آگے پیچھے بات ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا لوکل ہاسپٹلز ہیں ڈسٹرکٹ کے, وہ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, وہاں سے سرٹیفکیشنز وغیرہ آئیں گی, لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے کہ اس سرٹیفکیٹ میں لکھا کیا ہوگا, ایگزامینیشن کس طرح کی ہوگی. تو یہ بذات خود ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے جگہ جگہ سے پاکستان میں. اور جو چیز مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی بیٹیاں وہ مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں, کمپینز کر رہی ہیں کہ بھئی ہم یہ نہیں ہو سکتا, انف از انف. اور یہ وہی چیز ہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ یہ قانون بنائیں گے تو یہ پاکستان میں ہوگا, اس سے بڑھ کر ہوگا. تو وہ کہتے تھے نہیں ہم تو کوئی اسپیس کلیم ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اسپیس ہو. تو یہ اسپیس تو پاکستان میں تیسری تو ہے ہی نہیں, تو تیسری جینڈر نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. تو اب پاکستان میں جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں انہوں نے ریزسٹنس بلند کرنا شروع کی ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کرنا چاہیں گے, اپڈیٹس کیا ہیں, اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, سینٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ٹرانسجینڈر تو ایک استعارہ, رمز اور علامت ہے تہذیبی جارحیت کا پاکستان کے اوپر. اور یہ صرف ٹرانسجینڈر تک محدود نہیں. ٹرانسجینڈر چونکہ ہم سامنے آ گیا, ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ دے دیا, ہم نے پارلیمنٹ میں اس کے خلاف لیجسلیشن انٹروڈیوس کی, ہم نے عوام کو ایک زبردست قسم کا شعور دیا.
ورنہ پاکستان اس وقت نشانے پر ہے تہذیبی جارحیت کا مغرب، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈی اسلامائزیشن اور پاکستان کی سیکولرائزیشن اور لبرلائزیشن ہم کریں. صحیح بات. تو یہ ایک بڑی منظم کوشش ہے. مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ دیکھیں فیڈرل شریعت کورٹ نے بڑی تفصیلی سماعت کے بعد ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے اس تہذیبی چیلنج کا ایک بہترین جواب ہے. ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اس لا کو کالعدم کر دیتے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے اگر نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑا سا لمبا وقت ہے، تو آپ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے فوراً کر سکتے، اور ہم نے اس کی کوشش بھی کی لیکن حکومتوں نے ہماری نہیں مانی. آپ کو بتائیں راج صاحب، فیڈرل شریعت کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ کی پولیس سیکورٹی ختم کر دی گئی. فیڈرل شریعت کورٹ کی پولیس سیکورٹی ختم کر دی گئی. اب میں نے چند دن پہلے آئی جی اسلام آباد سے بات کی کہ بھائی آپ فیڈرل شریعت کورٹ کو سیکورٹی کیوں نہیں دے رہے، اور آئی جی نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ میں جا کے خود مل لوں گا چیف جسٹس صاحب سے اور اس چیز کو ڈسکس کر لوں گا، اور ضرورت ہوگی تو میں، لیکن آپ نے اس کی سیکورٹی ہٹائی کیوں ہٹائی؟ جرم کون سا؟ اور ٹرانسجینڈر کے فیصلے کے بعد کیوں ہٹائی؟ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پاکستانی ریاست کے اندر اور حکومت کے اندر جو مغربی ایجنڈے کی تنفیذ کے لیے جو نظر آئے گا، وہ آپ کو اس چیز سے آپ کو اس کا احساس ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ اس فیصلے کے بعد وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے فیڈرل شریعت کورٹ، وہ میری امینڈمنٹ کو، میری لا کو، جو نیا خنسا پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ اس کے، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. ابھی تک پیسیو ریزسٹنس کے ساتھ اس کو آگے نہیں آنے دے. اور اب تو پارلیمنٹ بھی انکمپلیٹ ہو گئی، قومی اسمبلی ہے نہیں، 6 ماہ تو اب انتظار کرنا پڑے گا. زیادہ ہوگا کہ اس 6 ماہ میں اگر یہ چاہیں تو سینٹ سے منظور ہو جائے. لیکن ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک ریزسٹنس، ایک مزاحمت اسلامائزیشن کے حوالے سے، وہ آپ کو یہاں ملے گے. پھر حرکت گزشتہ حکومت نے یہ کی کہ جاتے جاتے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کو ڈال دی. الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی. وہ ایک جامع لفظ تھا، ایک کمپریہنسو ٹرمینالوجی تھی، اس میں سب آتا ہے، لیکن انہوں نے اسپیشلی ٹرانسجینڈر کو وہاں ڈال دیا. اور میں نے جب ان سے کہا کہ اس کے خلاف تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف تو آپ کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک پورا لا جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور پائپ لائن میں ہے، تو آپ یہاں ٹرانسجینڈر کیوں ڈال رہے ہیں؟ لیکن ڈال دیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس تہذیبی جارحیت کو کندھا دینے والی ہماری مافیا اور اشرافیہ اور ہماری حکومت کے ایوانوں کے اندر جو جس کو بڑی پارٹیاں کہا جاتا ہے، وہ بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، مسابقت کر رہی ہیں اب مغرب کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے دفاع کا آخری حصار عوام ہے، اپنے حقوق کا، اسلام کے شاعر کا، اپنی خاندانی نظام کو بچانے کا، اپنی مستقبل کے نسلوں کو بچانے کا آخری حصار اور آخری جو ذریعہ ہے وہ پبلک ہے، وہ عوام ہے. تو میں عوام سے یہی کہوں گا کہ اپنے شعور کو بیدار رکھیں اور اپنی اپنی جگہ پر جہاں بھی آپ ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر، میڈیا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر، اسٹریٹس کے اندر، اس اسلام اور شاعر اسلام کی اس دفاع کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں. مغربی تہذیبی جارحیت اور جو ثقافتی دہشت گردی ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ فولادی دیوار بن کے کھڑے رہیں. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی امید نظر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی کوششوں کو بارآور کرے. آج جو ہم نے باتیں کی اس کا خلاصہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل کے ساتھ ہمارے حل پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیپیسٹی بھی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایک کیپیسٹی اور ایک ول. کیپیسٹی ہمارے پاس ہے، ول از کویسچنیبل، کہ وہ ڈیزائر کہ کیا واقعی یہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے پاس الٹرنیٹیو زندگیاں ہیں، ہم باہر جا سکتے ہیں. لیکن ڈرو اس وقت سے یہ ایک ریزاؤنڈنگ گونج پاکستان میں بنتی جا رہی ہے کہ نہ لے کے جاؤ سچویشن کو اس طرف. پیسفل مینیجبل سلوشنز موجود ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ ڈو یور جاب. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیٹس آل وٹ وی آسک فور.
بہت بہت شکریہ آپ کا سر, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. السلام علیکم.